बिस्मिल्लाह। जी तो अब देखते हैं आयत नंबर 249। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद, फिर जब जुदा हुआ तालूत लश्करों से, क़ाला तो कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कि बेशक अल्लाह ताला आज़माने वाला है तुमको एक नहर से। फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैसा मिन्नी, तो जो उस नहर से पानी पी लेगा वो मुझसे नहीं, यानी मेरे साथ नहीं होगा। वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मिन इख्तरफ़ गुरफ़तन बियदिह, फिर अगर कोई इसको यानी फ़इन्नहु, तो बेशक वो मुझसे है, इल्ला मन इख्तरफ़, जिसने बिल्कुल चुल्लू भर पिया, यानी सिर्फ़ एक चुल्लू अपने हाथ से, और तो वो सब पी गए। यानी फिर लोगों का हाल अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़शरबू, तो वो सारे पी गए उसमें से, उस नहर में से, मगर बहुत थोड़े से। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं एक्चुअली क्या हुआ था कि 249 में आप देखें कि अल्लाह ताला जो है आज़माते हैं। अब ये लोग जा रहे थे, इन्होंने जाना था जंग करने के लिए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला देखना चाहते थे, आज़माइश पे की कसौटी से गुजारना चाहते थे, आज़माइश की भट्टियों से गुजारना चाहते थे कि कौन खालिस है और कौन खरा है, और कौन खोटा है और कौन जो है सिर्फ वक्ती देगा और एंड टाइम पे जो है साथ छोड़ देगा। तो अल्लाह ताला ने पहले ही उनके लिए एक नहर को आज़माइश बना दिया। तो और ये होता भी है कि जब तक इंसान जो है अपने नफ्स के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता या अपने नफ्स को नहीं रोक सकता, तो तब तक जो है वो दीन के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो बहरहाल तालूत ने कहा कि जो इस नहर का पानी पिएगा, हम एक नहर से गुजरेंगे, जो इस नहर का पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन अगर बहुत प्यास लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा, बस एक हाथ के चुल्लू में लेकर थोड़ा सा हलक तर करने को, इतना तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा नहीं पीना। अब जब वो उधर से गुज़रे तो उन्होंने क्या किया कि वो सब्र नहीं कर सके, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सके, और बहुत सारा पानी पी लिया। यही बताया अल्लाह ताला ने, फ़शरिबू, पानी पी गए वो उसमें से, इल्ला कलीलम मिन्हुम, मगर बहुत थोड़े उनमें से, थोड़े से जो, और वो थोड़े से जो है कहा जाता है कि 313 बचे थे, वही जो असहाब बदर। असल में ये सारे वाक़यात बनी इसराइल के अल्लाह ताला बताकर मुसलमानों की भी माइंड मेकिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे जंगें पेश आनी है, हालात पेश आने हैं, मुसलमानों का बिहेवियर कैसे हो, सब्र कैसे करें, नफ्स के ख़िलाफ़ कैसे जाएं, क्योंकि ऐसा ग़ज़वा बदर में भी खाली हाथ थे और 313 ही थे जो लड़ने गए थे जंग। तो बहरहाल चैलेंजेस कि क्यों आते हैं इंसान को मजबूत करने के लिए। वो कहते हैं ना, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब इंसान पे कोई आजमाइश आती है, परेशानी आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई स्पेशल सिचुएशन बन जाती है, कोई जो है अचानक से कोई मसला आ जाता है, तब इंसान की जो सलाहियतें हैं, या उसकी कोई क्वालिटीज़ हैं, या जो उसमें पोटेंशियल है, वो निकल कर बाहर आता है। उससे पहले जब कोई स्मूथली कंफर्टेबल जोन में बैठा है तो उसको नहीं पता चलता। वो कहते हैं ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की लहरों में इस्तराब नहीं। अल्लामा इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है। तो वही बात है कि कोई तूफ़ान आता है तो फिर इंसान जो है उसके ख़िलाफ़ उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी सलाहियतें बाहर निकालता है, और जो सोच भी नहीं सकता वो कर गुज़रता है। तो बहरहाल जो जिन थोड़े से लोगों ने जो रह गए, हुआ वल्लज़ीना आमनू माह, वो उसके साथ थे, वो ईमान वाले थे, वो उसके साथ थे। और क़ालू ला ताक़त लनल यौमल बिजालूत व जुनूदी, उन्होंने कहा कि नहीं ताकत हमारे पास आज जालूत के और उसके लश्करों से लड़ने की। यानी ये जो रह गए, फिर ये भी इन्होंने कहा कि जालूत और उसका लश्कर तो बहुत तुंद हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत जालिम हैं और बहुत, तो हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है उनसे लड़ने की, कैसे लड़ेंगे हम। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कहा उन लोगों ने जो यकीन रखते थे कि बेशक अल्लाह से वो मुलाकात करने वाले हैं, कि कम मिन फ़ियतिन क़लीला, कि कितने ही ग्रोह छोटे, ग़लबत गालिब आ गए, फ़ियतिन कसीरा, जो है ग्रोह पर जो बहुत बड़े बड़े थे। क्योंकि जंगें जो है ज़रूरी नहीं कि तादाद से लड़ी जाती हैं, जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं।
جنگیں بہادری سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں اللہ سے پہ توکل کرتے ہوئے لڑی جاتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ لازماً کامیاب ہوگا۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے گروپس جو ہے وہ زیادہ ان میں جو ہے سنسیئرٹی ہوتی ہے، زیادہ بہادر ہوتے ہیں، زیادہ یونائٹ ہوتے ہیں، اور وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پہ غالب آئے، یہ 313۔ تو یہ چیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اللہ نے بتایا کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، مگر انسان پہچانتا نہیں ہے، کیونکہ کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی اپنی کو دیکھنے کی، صلاحیتوں کو دیکھنے کی۔ تو کیا ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے یا مختلف اس کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے پہچانتے ہی نہیں، بس ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے۔ دیکھیں گولڈ کہاں سے آتا ہے؟ گولڈ آپ دیکھیں کہ سونے کی طرح جو ریت میں ہوتا ہے، اور کتنا ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر چھان چھان کر اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ ہیرا کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیں کتنے نیچے سے نکلتا ہے، اس کو نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ تو صبر کا اور مشقت کا کام ہے نا۔ تو صبر اور مشقت چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، قربانی چاہیے ہوتا ہے، ہمت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تابوت سکینہ ملا تھا، وہ فرشتے بغیر کسی آزمائش کے بھی تو لا کے دے سکتے تھے نا، یا نہر کی آزمائش کے بغیر بھی تو جا سکتے تھے نا جنگ کو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا۔ اسی لیے دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کبھی کوئی آزمائش آئے، کبھی کوئی چیلنجز آئیں، تو اس چیلنج کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اور واہ ویلا مچانے کی بجائے، کیونکہ واہ ویلا مچانے سے کیا ہوگا؟ پریشانی اور بڑھے گی، اور صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ پریشانی کم ہوگی، اور اگر شکر کر لیں گے اور تو کیا ہوگا کہ اس میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمت میں بدل جائے گی وہ پریشانی۔ تو بہرحال اس طرح ان لوگوں نے جان، مال، نفس، ہر طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب قربانی مانگتا ہے تو ان لوگوں نے دی، اور یہ لشکروں کے لشکر نکلے، اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اور انہوں نے پانی نہ پیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور جم گئے، اپنے نفس کے خلاف کام کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور صبر کس کو ملتا ہے؟ جو صبر کرنا چاہتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اس کو نہیں ملتا۔ جو کرنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کو دیتے ہیں صبر۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 250 میں وَلَمَّا بَرَزُ الْجَالُوتِ، اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے، یعنی وہ لڑنے نکلے طالوت کے ساتھ، جالوت سے لڑنے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکروں کے، قالوا، تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہم پہ ڈیل دے، صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر ڈیل، اور ہمارے قدم جما، ثابت قدمی دے، اور ہماری مدد فرما، اور مدد فرما کس پر؟ کافروں کے خلاف۔ تو دیکھیں اب وہ انہوں نے حالانکہ صبر کیا تھا، ہمت سے کام لیا تھا، پانی نہیں پیا تھا، بہادری حوصلے کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن صرف اس پہ بھروسہ نہیں کیا اللہ پر، یہ ان کے ذمہ کام تھا کیا، اور پھر اللہ سے دعا کی، کیونکہ ہے تو پھر سب اس کے ہاتھ میں۔ اب اپنی طاقت پہ اور اپنی محنت پہ اور اپنے آپ پہ بڑا بھروسہ کہ میں ہی آل ان آل ہوں اور بس میں نے کیا ہے تو میں ہی، تو نہیں، اللہ پہ سے دعا کریں، یہ ہے انسان کی عاجزی۔ اور اللہ پھر جو ہے یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ثابت قدمی دے، اللہ ہمیں کامیاب کر کافروں کے خلاف، اللہ ہمیں صبر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے دعا قبول کی، اور فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِهِ، تو انہوں نے شکست دی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام اس ٹائم جو ہے ایسے کہا جاتا ہے 16 سال کے تقریباً لڑکے تھے، اور 963 قبل مسیح کی یہ بات ہے۔ قرآن میں داؤد علیہ السلام کا ذکر 16 ٹائمز آیا ہے، اور یہاں پہ جنگ تھی طالوت کے ساتھ، یہ بھی تھے طالوت کے لشکروں میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ جالوت کو قتل کر دیا اس جنگ میں۔ تو عطاہ اللہ الملک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی۔ کہا جاتا ہے طالوت کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، تو اور پھر جو ہے یہ
ان کو نبوت بھی ملی والحکمہ اور علمہ مما یشاء، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی ان کو، حکمت بھی دی ان کو، اور بھی جو اللہ نے چاہا ان کو دیا. یعنی یہ ان کو لوہے کا اسپیشلی بہت وہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح مولڈ ہو جاتا تھا. انہوں نے جو جنگی زرہیں سب سے پہلے انہوں نے بنائی تھی لوہے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری، اور بہادر تو تھے ہی تھے، ایمان والے بھی تھے، بہادر بھی تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کو آنن فانن نہیں ملا. ان کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ بہترین حکومت دی ان کو، لیکن یہ کسی گھمنڈ کا شکار نہیں ہوئے. تو یہ ہے. اور اسی طرح ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ الناس لوگوں کو، بعدہم ببعد بعض کے ساتھ بعض کو، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کرتا ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، ان کو پھر کسی دوسرے گروہ سے جو ہے پٹواتا ہے اور ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے. کیونکہ ظلم کرو اور امن بھی ہو. تم بھی کہو کیا ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. ظلم کی کہتے ہیں نا، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کو مٹاتا ہے. لہٰذا جب بھی مطلب دعا بھی ہے بہت پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے اور ظلم کا شکار ہونے سے اپنی پناہ میں رکھ. تو یہ یعنی ظلم کے خلاف یہ اٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی. اور اسی طرح لفسدت الارض، اگر البتہ بگڑ جاتی ہے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے جہان والوں پر. یعنی جو دنیا میں پھر ظلم ہوتا رہتا، زیادتی ہوتی رہتی، انسان تو پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کسی دوسرے گروپ کے تھرو ایسے ظالموں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلو علیک بالحق، ان کو ہم حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پچھلے واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں، اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. اصل میں آپ کو بھی تیار کیا جا رہا تھا، آپ کی قوم کو، امت کو بھی تیار کیا جا رہا تھا جنگوں کے لیے، حالات سے نپٹنے کے لیے، اس کے آزمائشوں سے کیسے گزرتے ہیں اس کے لیے. اور بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ آج ہم نے اپنا دوسرا پارہ جو ہے کمپلیٹ کیا ہے. اور سورۃ البقرہ کی جو ہے ابھی آگے چلے گی. آپ کو پتہ ہے 3rd پارے میں بھی ہے، لیکن دوسرا پارہ بہرحال یہاں پہ ختم ہو گیا ہے آیت نمبر 252 پہ. تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ گھروں میں سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ کو اکٹھا جوڑ کے رکھے اور آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے. جو مسلمان اس وقت مختلف ملکوں میں، آپ کو پتہ ہی ہے، غزہ ہے، شام ہے، مصر ہے، لبنان ہے، جگہ جگہ یمن ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. اور مسلمانوں پہ جو اس وقت ذلت مسلط ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عروج میں بدل دیں، اور ہمیں بہترین کردار، ایک جو اچھے مسلمان کا کردار ہوتا ہے وہ ہمارے عملوں میں اتاریں اور ہم پاک کردار مسلمان بن جائیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.